नाज़रीन आदाब, 9 जुलाई 2021 मुताबिक 27 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शायद अहम खबरें इस तरह हैं। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत सदूर के इंतखाबात में हुक्मरान जमात पर घपलेबाजी और अपोजिशन के अरकान के अगवा के इल्ज़ामात के बाद आज जुमेरात को रियासत के 825 ब्लॉक प्रमुख ओहदों के पर्चे नामजदगी के दौरान कई अजला में बड़े पैमाने पर तशद्दुद फूट पड़ा, जिसमें मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। मौसूल इत्तलात के मुताबिक सीतापुर में 3 अफराद फायरिंग में जख्मी हुए हैं, तो वहीं सिद्धार्थ नगर में साबिक असेंबली स्पीकर और समाजवादी पार्टी लीडर माता प्रसाद पांडे के साथ धक्का मुक्की की गई। तमाम अजला में नामजदगी के दौरान हुए तशद्दुद में अवामुन्नास के साथ पुलिस एहलकार और सियासी लीडरान भी जख्मी हुए हैं। अक्सर मकामात पर हुक्मरान जमात बीजेपी और अपोजिशन समाजवादी पार्टी के हामियों के दरमियान झड़पें हुई हैं, लेकिन सीतापुर में मामला इसके बरक्स है। यहाँ पर बीजेपी के बागी लीडर और बीजेपी के ऑफिशियल उम्मीदवार के दरमियान रस्साकशी के तौर पर हालात फायरिंग तक पहुँच गए। मुतादिद अजला में पत्थरबाजी को कंट्रोल करने और आवाम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का भी सहारा लिया। एक और खबर के मुताबिक उर्दू के मुमताज नाकिद और कोहना मश्क मुदीर, बुजुर्ग उस्ताद और दर्जनों किताब के मुसन्निफ प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी का आज तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। मौसूफ की उम्र 71 साल थी और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सुबुकदोश होने के बाद वहीं रिहाइश पजीर थे। उनकी तदफीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब्रिस्तान में होगी। हिंदुस्तान और ईरान ने अपने दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने और बैनुल अक़वामी शुमाल जुनूब ट्रांसपोर्ट राहदारी यानी INSTC और चार बहार बंदरगाह मंसूबे से मुतालिक राब्तों की सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए बातचीत का आगाज किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने यहाँ बाकायदा ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर रूस जाते हुए तेहरान में तैयारे की तकनीकी वक्फे के दौरान ईरान के नौ मुंतखब सदर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी से मुलाकात की और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम उनके हवाले किया। तर्जुमान ने बताया कि डॉक्टर जयशंकर ने वज़ीर ख़ारजा जावेद ज़रीफ के साथ दो तरफा बातचीत की, जिसमें दोनों फरीक़ैन ने बाहमी अहमियत के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अफगानिस्तान की तेजी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। ईरान के नव मुंतखब सदर रईसी ने कहा कि ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात खास तौर से इक़्तिसादी रवाबित में इस्तेहकाम और पायदारी के लिए जरूरी है कि सिर्फ तेहरान और नई दिल्ली के मफादात को बुनियाद बनाया जाए। उत्तर प्रदेश स्टेट हज कमेटी से मरकजी हज कमेटी के लिए 2 बार मुंतखब साबिक मेंबर हाफिज नौशाद अहमद आज़मी ने हज के इंतजामात के सिलसिले में बेज़ाब्तगी के सबब मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वज़ीर हज मुख्तार अब्बास नकवी को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। मिस्टर आज़मी ने आज यहाँ जारी बयान में कहा कि अभी वज़ीर आज़म ने जिस 12 वज़ीरों का इस्तीफा लिया है उनमें वज़ीर हज मुख्तार अब्बास नकवी को सरे फेरिस्त होना चाहिए था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मिस्टर नकवी 2016 से वज़ीर हज हुए हैं, मुस्तकिल हज एक्ट 2002 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 1 साल से मरकजी हज कमेटी नहीं है और सूबाई हज कमेटियां भी कई स्टेट में नहीं है, जिनके बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की वजारत की है। मैंने इन हवालों से कई बार RTI भी किया मगर मुनासिब जवाब नहीं मिला और हज एक्ट 2002 के बहुत से मामला की खिलाफ वर्जी हुई। उन्होंने कहा कि अब तक हमने इस मामले को गैर सियासी तरीके से लड़ा है, लेकिन अगर वजीर आजम ने 2 माह के अंदर वजीर हज मुख्तार अब्बास नकवी को बर्खास्त करके उनके कामों की जाँच नहीं कराई तो हम मुल्की तहरीक चलाने पर मजबूर होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के सामने आज यहाँ लोक भवन में यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-30 के बारे में प्रेजेंटेशन दिया गया। इस मौके पर प्रेजेंटेशन का जायजा लेने के बाद वजीर आला ने कहा कि सभी शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए आबादी कंट्रोल करना जरूरी है। वज़ीर आला ने कहा कि मुजव्वज़ा पॉलिसी में आबादी में इजाफे जैसे अहम उमूर पर आवाम को बेदार करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इसके लिए मुसलसल प्रोग्राम चलाए जाए, लोगों को बताया जाए कि एक छोटा कुनबा खुशहाली की बुनियाद है। हिमाचल प्रदेश की उड़की असेंबली सीट से कांग्रेस के MLA और रियासत के साबिक वज़ीर आला वीरभद्र सिंह का आज सुबह तवील अलालत के बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 87 साल थी। वज़ीर आला वीरभद्र सिंह की आखिरी रसूमात 10 जुलाई को रामपुर में अदा की जाएंगी। मरकजी काबीना में बुध के रोज अमल में आई बड़ी तब्दीली के बाद आज शाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नई काबीना की मीटिंग हुई। जुमेरात के रोज हुई इस वर्चुअल मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए।
جس کے تعلق سے میٹنگ ختم ہونے کے بعد ایک پریس کانفرنس میں مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے تفصیلی جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران صحت اور زراعت کے شعبے کو لے کر کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں اور ہیلتھ ایمرجنسی کے لیے 23,000 کروڑ روپے کے دوسرے پیکج کا انتظام کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی انوراگ ٹھاکر نے یہ بھی بتایا کہ حکومت منڈیوں کو مضبوط کرنا چاہتی ہے اور اس کے ذریعے کسانوں کو 1 لاکھ کروڑ روپے پہنچایا جائے گا۔ اودھ میں شائع ضلع کی خبروں میں ٹانڈا بلاک پرمکھ کے عہدے کے لیے نامزدگی کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے اعلان کردہ امیدوار تیجسوی جائسوال نے سابق وزیر لال جی ورما کے ہاتھ سے سرجیت ورما کے نامزدگی کاغذ چھین کر پھینک دیے۔ ان حالات کو دیکھ کر پولیس نے ہلکی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بگڑے ماحول کو سنبھال لیا، تاہم انہوں نے سرجیت ورما کا ایک پرچہ نامزدگی کے لیے جمع کروایا۔ بعد میں سرجیت نے مزید 3 کاغذات نامزدگی خریدے اور اسے بھی جمع کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ فی الحال انتظامیہ نے حالات کو سنبھال لیا ہے۔ امروہہ میں روز بروز بڑھتی گرمی کی شدت سے زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ راہگیروں کو شدید گرمی سے راحت مہیا کرانے کی نسبت سے شہر میں مختلف جگہوں پر پانی اور مشروب سبیلوں کا اہتمام سماجی تنظیموں کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے گھروں میں بھی برا حال ہے۔ سہولیات، آلات اور آرام پہنچانے والی چیزیں بھی اپنا کام نہیں کر رہی ہیں۔ امس بھری گرمی کے سبب بیماریوں کا سلسلہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور لوگوں میں پیٹ سے متعلق امراض کی شکایات میں اضافہ ہوا ہے۔ وہیں شہر کے چوراہوں پر پانی اور مشروب سبیلوں کا اہتمام کر رہے لوگ راہگیروں کو پانی یا مشروب پلا کر راحت مہیا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں کوٹ چوراہا امروہہ پر سماجی تنظیم کے ذریعے شکنجی کی سبیل لگا کر راہگیروں اور رکشہ اور تھیلا مزدوروں کو گرمی سے راحت کا انتظام کیا گیا ہے۔ وہیں مساجد میں بھی باران رحمت کے لیے دعاؤں کا اہتمام جاری ہے۔ پرتاپ گڑھ میں پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر ایوب نے میڈیا کو جاری ریلیز میں کہا ہے کہ RSS سربراہ موہن بھاگوت نے غازی آباد مسلم راشٹریہ منچ کے پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موب لنچنگ کرنے والے ہندوتوا مخالف ہیں اور یہ ملک ہندو اور مسلمانوں کا مشترکہ ملک ہے۔ یہ بیان تو قابل خیر مقدم ہے، لیکن کیا حقیقت میں موہن بھاگوت ہندو مسلمان اتحاد پر سنجیدہ ہیں؟ تو وہ اپنے حامی ہندوتوا کے نام پر لنچنگ کرنے والے شرپسندوں پر قدغن لگا کر ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرائیں۔ ڈاکٹر ایوب نے کہا کہ اگر واقعی بھاگوت اپنے بیان پر سنجیدہ ہے تو اب بھی وقت ہے ہریانہ میوات کے آصف کے قاتلوں کی حمایت کرنے والے اور مسلمانوں کے قتل کے لیے پنچایت میں علل اعلان اکسانے والے سورج پال کو BJP سے نکلوائیں اور BJP کے زیر اقتدار آنے کے بعد جتنے بھی اجتماعی تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں ان پر کارروائی کے لیے حکومت کو پابند بنائیں۔ سرسی سادات میں گزشتہ شب میں امام بارگاہ حضرت عباس محلہ منشیان میں ولی عصر ٹور کی جانب سے مجلس عزا برائے ایصال ثواب سرسی سادات کے تمام شعراء کرام اور علماء کرام اور مومنین و مومنات مرحومین کے لیے منعقد ہوئی، جس میں مرثیہ خوانی ماسٹر خورشید انور ارم سرسوی و ان کے ہمنوا نے کی، پیش خوانی صادق سرسوی اور نسیم الحسن نے کی، مجلس کو خطاب ذاکر اہل بیت مرزا یعقوب عباس نے کیا۔ حاضرین مجلس کو خطاب کرتے ہوئے حضرت ابو طالب کی زندگی پر انہوں نے تفصیل سے بیان کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس زمانے میں جبکہ انسان کے خون کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے، اس میں اسلام نے احترام نفس کا پیغام دے کر اس جذبے کو بیدار کیا۔ آخر میں کربلا کے مصائب بیان کیے جس سے ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ مجلس کے بعد کربلا معلّہ حضرت عباس کے روضہ مبارک سے لائے ہوئے پرچم کی زیارت کرائی گئی، جس میں انجمن غنچہ اسلام کے صاحب بیاض ضیاء نصیر شوبی نے حضرت عباس کی شان میں رضا سلسلی کا لکھا ہوا نوحہ پڑھا اور نوحہ خوانی اور سینہ زنی کی۔ عزم حسن امروہہ اور انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف اردو پوئٹری کی جانب سے ایک آن لائن محفل بعنوان شام غزل منعقد ہوئی، جس کی صدارت سینئر شاعر سید مسرور جوہر نے فرمائی۔ مہمان خصوصی کے طور پر مشہور اور معروف شاعر جاوید اکرم شریک ہوئے۔ نظامت کے فرائض نوجوان شاعر سید شیبان قادری نے انجام دیے۔ پروگرام کا ڈاکٹر مجیب شہزر نے نعت پڑھ کر آغاز کیا۔ محفل میں غزل کے موضوع پر گفتگو بھی کی گئی۔ شعراء کرام میں جاوید اکرم، جنید اکرم، ڈاکٹر مجیب شہزر، عبد الوہاب سخن اور سید شیبان قادری نے اپنے اپنے کلام پیش کیے۔ اتر پردیش میں آئندہ سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی ایک روزہ دورے پر UP پہنچے۔ اس دوران انہوں نے حصہ داری کا مطالبہ کرتے ہوئے اسمبلی میں آواز بلند کر کے آگے بڑھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حیدرآباد سے رکن پارلیمان اسد الدین اویسی بہار کے بعد UP میں اپنی پارٹی کو وسعت دینے کے لیے ان دنوں کافی سرگرم ہیں۔ مسٹر اویسی نے سابق کابینی وزیر اوم پرکاش راج بھر کی قیادت میں بننے والے بھاگیداری سنکلپ مورچہ میں اپنی شمولیت کو یقینی بنایا ہے اور پارٹی کے ریاستی صدور اور کارکنوں سے اب 100 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ شعبہ اردو کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس سیل کے اشتراک سے ایک روزہ قومی ویبینار اسٹریس کین بی گڈ 2 کے عنوان پر آن لائن زوم ایپ کے ذریعے منعقد کیا گیا، جس میں شعبے کے سینکڑوں طلبہ اور طالبات نے حصہ لیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر پروفیسر مدھوریما پردھان نے شرکت کی۔ جناب فخر اعظم نے اپنے خطبے میں کہا کہ تناؤ کا آپ کی کارکردگی اور کام کرنے کی صلاحیت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ تناؤ بہت ساری شدید ذہنی پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اسٹریس کین بی گڈ 2 خطبے کی صدارت کرتے ہوئے پروفیسر عباس رضا نیّر نے کہا کہ تناؤ سے پوری طرح آزاد رہنا
تو ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ تناؤ ہیں جن سے دور رہنا شخص کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں کچھ ایسی تکنیک یا طریقے ہیں کے ذریعے تناؤ سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دباؤ میں ہیں تو اسے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر شعبہ اردو کے استاد ڈاکٹر جانثار عالم، ریسرچ اسکالر محمد شاہد رضا، علی ظفر، غلام عباس، حمیرہ عالیہ، عقیل احمد، فیروز علی، محمد شہزاد، اون محمد، الماس انصاری، محمد راضی اور ایم اے سال اول دوم کے طلبہ و طالبات نے بھی شرکت کی۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں امن و امان کی صورتحال کو بی جے پی نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ برسر اقتدار بی جے پی کے لوگ جمہوریت کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور پولیس انتظامیہ جمہوریت کے قتل کے وقت خاموش تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہی ہے۔ سابق اسمبلی اسپیکر جناب ماتا پرساد پانڈے کے ساتھ بدسلوکی اور سدھارتھ نگر کے اٹاوا بلاک میں ان کی کار توڑنا قابل مذمت ہے۔ بی جے پی نے جمہوریت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اتر پردیش میں آئینی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، امیدواروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہت سے ضلعوں میں بی جے پی نے نامزدگی کی اجازت ہی نہیں دی۔ سماجوادی پارٹی کے امیدواروں کے پرچے چھین لیے گئے۔ عوام میں بی جے پی کے خلاف زبردست عوامی غصہ ہے۔ وہ 2022 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں مکمل حساب کتاب کر دیں گے۔ مرکزی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے جمعرات کو کامرس اینڈ انڈسٹری کی وزارت میں اپنی ذمہ داری سنبھال لی۔ محترمہ پٹیل صبح ادیوگ بھون پہنچی اور کامرس اینڈ انڈسٹری وزارت میں وزیر مملکت کا چارج سنبھالا۔ وزارت میں سینئر حکام نے محترمہ پٹیل کا استقبال کیا۔ محترمہ پٹیل مرزاپور لوک سبھا سیٹ سے منتخب ہوئی ہیں۔ وہ اس سے قبل صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کی وزارت میں بھی وزیر مملکت کی حیثیت سے کام کر چکی ہیں۔ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے اور تیسری لہر کے امکان سے نمٹنے کے لیے اور شہر کے باشندوں کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے ماسک، 2 گز کی دوری کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن بھی ہے ضروری کے تحت سندھی سبھا کے زیر اہتمام عالم باغ کے وی آئی پی روڈ پر واقع شیو شانتی آشرم میں سنت سائیں شرومنی چاڈو رام جی کے لڑکے سائیں ہریش لال کے ذریعے اور ایم ایم ریسٹورنٹ کے گروپ کے بانی اور سماجی کارکن ملی دھر آہوجا، نانک چند لکھمانی، سائیں کشن لال، اشوک کیوانی کے ساتھ ساتھ دیگر معزز سندھیوں کی موجودگی میں شمع روشن کر کے 2 روزہ مفت ویکسینیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس مفت ویکسینیشن کیمپ میں پہلے روز تقریباً 270 لوگوں کو ویکسینیٹ کیا گیا، جبکہ کیمپ کے آخری روز 300 سے زیادہ لوگوں کی ٹیکہ کاری کی گئی۔ اودنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات سے تعلق رکھنے والی نورا المتروشی عرب دنیا کی پہلی خاتون ہیں جو خلابازی کی تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ یو اے ای نے ملک کے خلاباز گروپ کے لیے ہزاروں درخواست گزاروں میں سے جن 2 افراد کو چنا ان میں نورا المتروشی بھی شامل تھیں۔ رپورٹ کے مطابق شارجہ سے تعلق رکھنے والی 28 سالہ میکینیکل انجینئر نے لڑکی ہونے کے باوجود اسکول میں سیاروں اور ستاروں کے بارے میں پڑھتے ہوئے خلا میں جانے کا خواب دیکھا۔ نورا المتروشی اور ان کے ملک کے 33 سالہ محمد الملا رواں برس کے اواخر میں ناسا کے جانسن اسپیس سینٹر میں تربیت کے لیے امریکہ روانہ ہوں گے۔ ایران نے بدھ کے روز طالبان اور افغان نمائندوں کے درمیان مہینوں بعد مذاکرات کی میزبانی کی۔ یہ اچانک ملاقات امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا اور ملک کے مختلف ضلعوں میں طالبان کے قبضے کے بعد ہوئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے اے پی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے متحارب فریقین کے درمیان یہ اعلیٰ سطحی ملاقات قطر میں کئی ماہ سے جاری امن مذاکرات، سفارتی تعطل اور کشیدگی کے باعث معطل ہونے کے بعد سامنے آئی ہے۔ تہران میں وسیع ٹیبلز پر حکام آمنے سامنے بیٹھے اور ایران کے اعلیٰ سفارتکار نے بحران کے خاتمے اور افغانستان کے مغربی صوبے میں لڑائی ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ امن مذاکرات کے سربراہ شیر محمد عباس کی قیادت میں طالبان کی سیاسی کمیٹی دوحہ سے ایران کے دارالحکومت تہران پہنچی اور افغان حکومت کے حکام سے ملاقات کی، جن میں سابق نائب صدر یونس قانونی اور قومی مفادات کونسل کے دیگر عہدیداران بھی شامل تھے۔ متحدہ عرب امارات کے میڈیا آفس نے بتایا ہے کہ دبئی کے مرکزی بندرگاہ میں دھماکے کے بعد کنٹینر جہاز پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، جبکہ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع فی الحال نہیں ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق دھماکے کی وجہ تاحال سامنے نہیں آ سکی ہے۔ جائے وقوع کے قریب رہنے والے کم از کم 3 افراد نے بتایا کہ واقعے کے نتیجے میں گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے لرز اٹھے۔ دبئی میڈیا آفس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جبل علی بندرگاہ پر جہاز پر موجود ایک کنٹینر کے اندر دھماکے کی وجہ سے آگ لگی، لیکن آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم شیخ منصور بن زائد ال نہیان نے ایران کے ناظم الامور سید محمد حسینی سے ملاقات کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ملاقات میں دونوں دوست ممالک کے درمیان 2 طرفہ مفادات کے تحفظ کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ باہمی دلچسپی کے معاملات بھی زیر بحث آئے۔ متحدہ عرب امارات میں تعینات ایران کے سفیر اعلیٰ سطح کے عہدیدار ہیں اور شیخ منصور ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زائد کے بھائی ہیں اور وہ صدارتی امور کے وزیر بھی ہیں۔ خیال ہے کہ ابوظہبی اور ایران کے درمیان جنوری 2016 میں تعلقات میں سرد مہری آئی، جب ان کے اتحادی سعودی عرب کے ایران کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے امریکہ پاکستان کو مددگار اور تعمیری شراکت دار سمجھتا ہے، لیکن دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات اس سے بہت آگے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ مفاد میں ہے اور ہماری اجتماعی کوششوں سے وہاں امن و سلامتی کی کچھ جھلک دکھائی دے گی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادات افغانستان سے کہیں زیادہ ہیں، جس میں انسداد دہشت گردی کے بڑے پیمانے پر اقدامات اور عوامی سطح پر روابط مضبوط کرنا شامل ہیں۔ نیل پرائس نے کہا کہ پاکستان کئی امور میں امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے تمام پڑوسیوں کو ملک میں پائیدار سیاسی تصفیے اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سیز فائر کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔